अब आप पूछेंगे कि पूरा मुसलमान बनने का मतलब क्या है। आइए मैं आपको बताऊं कि सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं और ईमान के मायने क्या है। आपको मालूम है कि इंसान एक कलमा पढ़कर मुसलमान बनता है, और वो कलमा भी कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ चंद लफ्ज है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इन अल्फाज को जबान से अदा करते ही आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। पहले काफिर था, अब मुसलमान हो गया। पहले नापाक था, अब पाक हो गया। पहले खुदा के गजब का मुस्तहिक था, अब उसका प्यारा हो गया। पहले दोजख में जाने वाला था, अब जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुल गया। और बात सिर्फ इतने ही पर नहीं रहती। ये कलमा ऐसी चीज है जो गैरों को एक दूसरे से मिला देती है और अपनों को एक दूसरे से काट देती है। बाप अगर कलमा पढ़ने वाला है और बेटा उससे इनकार करता है तो गोया बाप बाप ना रहा और बेटा बेटा ना रहा। बाप की जायदाद से उस बेटे को वर्षा ना मिलेगा। गोया इस कलमे का जोर इतना है कि खून और रहम के रिश्ते भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अब जरा इस बात पर गौर करो कि ये इतना इतना बड़ा फर्क जो आदमी और आदमी में हो जाता है, ये आखिर क्यों होता है? कलमे में है क्या? सिर्फ चंद हर्फ ही तो हैं। लाम, अलिफ, हमजा, मीम, वाव, सीन और ऐसे ही दो चार हुरूफ और इन हरफों को मिलाकर अगर मुंह से निकाल दिया तो क्या कोई जादू हो जाता है कि आदमी की काया पलट जाए? आदमी और आदमी में क्या बस इतनी सी बात से जमीन और आसमान का फर्क हो सकता है? मेरे भाइयों, तुम जरा समझ से काम लोगे तो तुम्हारी अकल खुद कह देगी कि फकत मुंह खोलने और जबान हिलाकर चंद हर्फ बोल देने की इतनी बड़ी तासीर नहीं हो सकती। बुत परस्त मुशरिक तो जरूर ये कह सकते हैं कि बस एक मंत्र पढ़ देने से पहाड़ हिल जाएगा, जमीन शक हो जाएगी और चश्मे उबलने लगेंगे, चाहे मंत्र के मायने की किसी को खबर ना हो। मगर इस्लाम में ये बात नहीं है। यहाँ असल चीज मायनी है। अल्फाज की तासीर मायनों से है। बेमायनी अगर ना हो और वो दिल में ना उतरी और उनके जोर से तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी अखलाक और तुम्हारी आमाल ना बदली तो सिर्फ अल्फाज बोल देने से कुछ भी असर ना होगा। इस बात को मैं एक मोटी सी मिसाल से तुम्हें समझाऊं। फर्ज करो तुम्हें सर्दी लगती है। अगर तुम जबान से रुई लहाफ पुकारना शुरू कर दो तो सर्दी लगनी बंद ना होगी, चाहे तुम रात भर में 1,00,000 मरतबा तस्बीहें रुई लिहाफ की पढ़ डालो। हाँ, अगर लिहाफ में रुई भरवाकर ओढ़ लोगे तो सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। फर्ज करो कि तुम्हें प्यास लग रही है। अगर तुम सुबह से शाम तक पानी पानी पुकारते रहो तो प्यास ना बुझेगी। हाँ, पानी का एक घूंट लेकर पी लोगे तो कलेजे की सारी आग फौरन ठंडी हो जाएगी। बस यही हाल कलमा तैयबा का भी है। फकत 6-7 लफ्ज बोल देने से इतना बड़ा फर्क नहीं होता कि आदमी काफिर से मुसलमान हो जाए, नापाक से पाक हो जाए, मरदूद से महबूब बन जाए, दोस्ती से जन्नती बन जाए। ये फर्क सिर्फ इस तरह होगा कि पहले उन अल्फाज का मतलब समझो और वो मतलब तुम्हारे दिल में उतर जाए। फिर तुम्हें अच्छी तरह ये एहसास हो कि तुम अपने खुदा के सामने और सारी दुनिया के सामने कितनी बड़ी बात का इकरार कर रहे हो और इस इकरार से तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। फिर ये समझते हुए जब तुमने इकरार कर लिया तो उसके बाद तुम्हारे ख्यालात पर और तुम्हारी सारी जिंदगी पर इस कलमे का कब्जा हो जाना चाहिए। फिर तुमको अपने दिलो दिमाग में किसी ऐसी बात को जगह ना देनी चाहिए जो इस कलमे के खिलाफ हो। फिर तुमको हमेशा के लिए बिल्कुल फैसला कर लेना चाहिए कि जो बात इस कलमे के खिलाफ है वो झूठी है और ये कलमा सच्चा है। इस कलमे का इकरार करने के बाद तुम काफिरों की तरह आजाद नहीं रहे कि जो चाहो करो, बल्कि अब तुम पाबंद हो इस बात की कि ये कलमा जो कही उसको करना पड़ेगा और जिससे वो मना करे उसको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह कलमा पढ़ने से आदमी मुसलमान होता है और इस तरह कलमा पढ़ने की वजह से आदमी और आदमी में इतना बड़ा फर्क होता है जिसका जिक्र मैंने अभी अभी तुमसे किया। अब मैं तुम्हें बताऊं कि कलमे का मतलब क्या है। कलमे के मानी ये हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे में इलाह का जो लफ्ज आया है उसके मानी खुदा के हैं। खुदा उसको कहते हैं जो मालिक हो, हाकिम हो, खालिक हो, पालने और पोसने वाला हो, दुआओं का सुनने और कबूल करने वाला हो और उसका मुस्तहिक हो कि उसकी इबादत की जाए।
اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو ہے خدا کے بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہوں، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی ہے اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تمہاری ساری اور ساری جہان کا مالک ہے، تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کے سوا ہم کسی کے غلام اور بندے نہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔ یہ عہد و پیمان ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو۔ اس کی خلاف ورزی کرو گی تو تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارا روٹا روٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا تمہارے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دے گا، اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک بھی گواہ تم کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا۔ دنیا کی پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے۔ پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی، بلکہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کرو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خامخواہ زبانی اقرار کر لو، کیونکہ خالی خولی زبانی اقرار محض بیکار ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس جب تم نے محمد الرسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گی، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گی۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گی۔ اسی اقرار کی بدولت تو تم مسلمانوں کی بھائی بنی، اسی کی بدولت تم باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی، اور اگر ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی۔
جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، ابھی میں نے مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، ابھی میں نے تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کی معنی بیان کیے۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف تم کو توجہ دلاتا ہوں۔ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، خدا کی ملک، عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو تم جوتتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں۔ ہر چیز خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے عطیہ کے طور پر تمہیں ملی۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتی ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوکہ بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کے منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں، لہٰذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لو گے، تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہوگے، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا۔ تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو۔ مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی، اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات جس پر کوئی بھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے؟ یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ خرچ کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد بھولتا نہیں بلکہ خاکساری اختیار کرتا ہے۔ فخر کرنا کار خیر کو برباد کر دیتا ہے۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا، وہ خدا کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا معاوضہ دنیا ہی میں مانگا اور یہیں اس کو مل بھی گیا۔ بھائیو، اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے تم سے خریدی ہے اور اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس شانی جود و کرم کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔
ये तो मालिक का बर्ताव तुम्हारे साथ है, अब जरा अपना बर्ताव भी देखो। जो चीज मालिक ने तुमको दी थी और जिसको मालिक ने फिर तुमसे मुआवजा देकर खरीद भी लिया, उसको गैरों के हाथ बेचते हो, निहायत जलील मुआवजे ले लेकर बेचते हो। वो मालिक की मर्जी के खिलाफ तुमसे काम लेते हैं। और तुम ये समझकर उनकी खिदमत करते हो कि गोया राजिक वो हैं। तुम अपने दिमाग बेचते हो, अपने हाथ पांव बेचते हो, अपने जिस्म की ताकतें बेचते हो, और वो सब कुछ बेचते हो जिसको खुदा के बागी खरीदना चाहते हैं। इससे बढ़कर बदअखलाकी और क्या हो सकती है? बेची हुई चीज को बेचना कानूनी और अखलाकी जुर्म है। दुनिया में इस पर दगाबाजी और फरीबदही का मुकदमा चलाया जाता है। क्या तुम समझते हो कि खुदा की अदालत में इस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? अल्लाह